बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे उर्दू कवायद व इंशा परदाजी पे, यानी उर्दू ग्रामर पे। उर्दू ग्रामर को उर्दू कवायद कहा जाता है। ये जो लफ्ज़ कवायद है ये कायदे की जमा है और इससे मुराद बुनियाद है। यानी मतलब इससे ये हुआ कि जब हम उर्दू कवायद की बात करते हैं तो इसमें हम उर्दू की बुनियाद पे बात करते हैं। फिर दूसरा लफ्ज़ यहाँ पे इंशा परदाजी आ जाता है। आप लोगों ने किताबों पे इस तरह का लिखा हुआ देखा होगा, उर्दू कवायद व इंशा परदाजी। तो ये जो लफ्ज़ इंशा परदाजी है ये दो लफ्ज़ हैं, एक इंशाइया है, इंशा इंशाइया से बना है, और दूसरा लफ्ज़ परदाजी है। परदाजी के मानी किसी चीज़ की खूबसूरती, किसी चीज़ की सजावट, किसी चीज़ का बनाव सिंगार लिया जाता है। और जो इंशा है या इंशाइया है ये मजमून के करीब आ जाता है। यानी एक हमने उर्दू की बुनियाद को पढ़ना है, यानी उर्दू की बुनियाद से मुराद, उर्दू कवायद से मुराद उर्दू ग्रामर आ जाती है। और दूसरे नंबर पे हमने इंशा परदाजी को पढ़ना है। इंशा परदाजी से मुराद मजमून लिखना या उर्दू के बारे में मालूमात देना या उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती को आगे पहुंचाना, दूसरों तक भेजना, इसको हम इंशा परदाजी का नाम देंगे। अब जो कवायद है जिसको अरफ़े आम में हम ग्रामर कहते हैं, कवायद के बुनियादी तौर पे तीन हिस्से होते हैं। यानी उर्दू कवायद के या उर्दू ग्रामर के बुनियादी तौर पे तीन हिस्से हैं या तीन इल्म हैं। एक को हम इल्म हिजा कहते हैं, हरूफ तहज्जी जिन्हें कहा जाता है, और ये जो हरूफ तहज्जी हैं या अल्फ़ाबेट हैं, जो उर्दू में हरूफ तहज्जी हैं, ये कुल मिला के 51 हैं। यानी उर्दू के 51 हरूफ तहज्जी हैं। यानी अलिफ बे पे से ये शुरू होते हैं और बड़ी ये तक जाते हैं। 37 इसमें हरूफ असली आ जाते हैं और 14 इसमें हे की आवाज़ के साथ है, जिस तरह बे है बे होता है, या पे है फे होता है, या ते है थे होता है, और वो खुद भी अपनी जगह पे हर्फ है। यानी इसमें जो गोल हे है, यानी आंखों वाला जो हे है, वो हरूफ तहज्जी में शुमार नहीं होता। इसी तरह जो अलिफ मद आ है वो भी हरूफ तहज्जी में शुमार नहीं होता। यानी अगर हम अलिफ मद आ को भी निकाल दें और आंखों वाले हे को भी निकाल दें तो ये पीछे 37 हरूफ बचते हैं और 14 इसमें बे है बे हे वाले हर्फ आ जाते हैं। और उर्दू में, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि उर्दू में जो आंखों वाला हे है ये अलग से हर्फ नहीं है, और कुल मिला के ये 51 हो जाएंगे। कवायद में पहले नंबर पे हरूफ हिजा आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें इल्म सर्फ है दूसरे नंबर पे, इल्म सर्फ, और एक तीसरे नंबर पे इल्म नाव आ जाता है। यानी इल्म सर्फ वो इल्म है जिस पे हम अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं कि अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं या अल्फाज बनते कैसे हैं या एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ कैसे बनता है। ये सारे इल्म हम इल्म सर्फ में पढ़ते हैं। तीसरा जो इल्म है कवायद का, उसे इल्म नाव का नाम दिया जाता है, और इल्म नाव में हम जुमलों की बनावट पे बात करते हैं। यानी फिर आप समझ लें कि उर्दू कवायद को 3 इल्म में तकसीम किया जाता है। एक इल्म हिजा आ जाता है जिसमें हम हरूफ तहज्जी को पढ़ते हैं और जिनकी कुल तादाद 51 है। दूसरे नंबर पे इल्म सर्फ आ जाता है। इल्म सर्फ में हम अल्फाज की बनावट पे बात करते हैं कि लफ्ज़ किस तरह बनते हैं और एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ किस तरह बन जाता है। तीसरे नंबर पे इल्म नाव आ जाता है। ये ग्रामर के या उर्दू कवायद के बुनियादी तौर पे ये 3 हिस्से हैं, या इनको आप उर्दू कवायद के 3 इल्म आप कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इल्म हिजा का मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम 51 हरूफ इसमें आ जाएंगे। 37 हैं जो हरूफ असली जिन्हें कहा जाता है, और 14 है जो हरूफ असली और हे को, गोल हे को मिला के एक नया एक लफ्ज़, नया एक हर्फ बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे इल्म सर्फ है। जो इल्म सर्फ है, इल्म सर्फ का आगाज़ होता है अल्फाज से या लफ्ज़ से। यानी इल्म सर्फ में इब्तदा लफ्ज़ से होती है, क्योंकि जो इल्म सर्फ है वो है भी, और ये
سواد والا صرف ہے، سین والا صرف نہیں ہے۔ اس میں کیونکہ علم صرف ہے ہی، الفاظ کا علم ہے، تو علم صرف میں پہلے ہم لفظ کو پڑھیں گے، اور لفظ کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ جو کچھ ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی اپنے منہ سے جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ ہم ادا کرتے ہیں، اس کو ہم لفظ کہیں گے، یا انہیں، اور اس کی جمع الفاظ ہے۔ اب جو لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے منہ سے، جو لفظ ہم ادا کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ بے معنی لفظ ادا کرتا ہے، یعنی ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، اور پھر کرتے کرتے جیسے ہی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پھر با معنی لفظ ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے لفظ کی دو اقسام ہیں جنہیں ہم گرامر میں کلمہ اور محمل کہتے ہیں۔ ایک کلمہ ہے اور دوسرا محمل ہے۔ کلمے سے مراد ہے کہ جو ہم با معنی لفظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، جو دوسرے کی سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کا معنی مفہوم، اس کو ہم کلمہ کہیں گے۔ اور محمل وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، یا اگلے کی سمجھ میں جس کے معنی نہیں آئیں گے، تو اس کو ہم محمل کا نام دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں پانی، تو پانی کلمہ ہوگا، سمجھ میں آنے والا ایک لفظ ہوگا، لیکن ساتھ اگر ہم کہہ دیں، ہمارے گھر کو مہمان آ جاتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ پانی وانی پئیں گے، آپ چائے وائے پئیں گے، اب یہ جو چائے ہے یہ با معنی لفظ ہے اور یہ کلمہ ہے، اور ساتھ ہم نے جو وائے کہا ہے یہ بے معنی لفظ ہے، اس کو ہم محمل کہیں گے۔ اسی طرح پانی وانی ہے، روٹی شوٹی ہے یا روٹی ووٹی ہے، تو جو با معنی لفظ ہوں گے وہ کلمہ ہوں گے، اور جن کے معنی نہیں ہوں گے ان کو ہم محمل کہیں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو محمل ہے، محمل کی کوئی اقسام نہیں ہوتی، محمل لفظ محمل ہی ہے، ظاہر ہے اس کے معنی ہی نہیں، اس کے آگے کوئی قسم ہم بیان نہیں کریں گے۔ لیکن جو کلمہ ہے، جو با معنی لفظ ہے، جو با معنی لفظ ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ہم جو بھی با معنی لفظ بولتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کسی چیز کا، جگہ کا، شخص کا نام ہوگا، یا ہم کسی کام کا ذکر کریں گے، یا پھر ہم ان کو بطور حرف لے کے آئیں گے جو ہمارے جملوں کے بننے میں کام آئے گا۔ یعنی اس لحاظ سے اگر ہم کلمے کو دیکھتے ہیں تو کلمے کی تین اقسام ہیں، یعنی با معنی الفاظ کی تین اقسام ہیں۔ ایک کو ہم اسم کہتے ہیں، دوسرے کو ہم فعل کہتے ہیں، تیسرے کو ہم حرف کہتے ہیں۔ یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی با معنی لفظ ادا کرتے ہیں، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا، بلکہ اب ہم اردو کا ہر لفظ وہ ان تین کیٹیگریز میں سے، ان تین گرامر کے ان تین حصوں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق بنے گا۔ اسم کے معنی نام ہے، عربی کا یہ لفظ ہے اور اس کے معنی نام ہے، اور اسم کی ہم تعریف بھی ایسے کرتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے، ظاہر ہے یہ کلمے کی اقسام ہے، تو جب ہم اس کی تعریف کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز کا نام ہوگا، کسی جگہ کا نام ہوگا، یا کسی شخص کا نام ہوگا۔ یعنی یا وہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، جس طرح یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں پڑی ہیں، یہ کتاب پڑھی ہے، یہ اسٹیپلر پڑھا ہے، یہ کاغذ پڑے ہیں، یہ چیزوں کا نام ہے، یا جگہ کا نام ہوگا۔ مثلا جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اسلام آباد ہے جگہ کا نام ہے، کشمیر جگہ کا نام ہے، راول پنڈی جگہ کا نام ہے، کراچی جگہ کا نام ہے، یا پھر کسی شخص کا نام ہوگا، کوئی شخص ہوگا، چیز، جگہ، شخص، اس کو ہم کہیں گے اسم۔ اچھا، جو دوسرا ہے، دوسری اس کی قسم ہے کلمے کی، وہ فعل ہے۔ فعل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور فعل کے معنی کام ہے، یعنی ایسا لفظ جو کسی کام کو ظاہر کرے، کہ ہم ایک لفظ کو سنیں
اور ہمارے ذہن میں کوئی کام آ جائے، مثلا پڑھنا کام ہے، یعنی جب ہم لفظ پڑھنا کو سنتے ہیں یا بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایکشن آ جاتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، کتاب کو کھولنا ہے، پڑھنا ہے، کام ہے، کھیلنا کام ہے، پتھر پھینکنا ایک کام ہے، کھانا بنانا ایک کام ہے، لکھنا، یعنی جب ہم لفظ سنتے ہیں لکھنا تو ہمارے ذہن میں وہ کام آ جاتا ہے، کوئی ایکشن آ جاتا ہے، تو لہٰذا فعل کام ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ حرف آ جاتے ہیں۔ جو حرف ہے، حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حرف کے اپنے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے۔ حرف کا کام ہے اسم اور فعل کو ملانا، یعنی اگر ہم حرف کو نکال دیں تو ہمارا علم نحو نہیں بن سکتا، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ علم صرف ہے۔ علم صرف میں ہم الفاظ پہ بات کرتے ہیں کہ لفظ کیسے بنتے ہیں، پھر ہم علم نحو پہ جب آ جاتے ہیں تو علم نحو پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملے کیسے بنتے ہیں۔ تو جملوں کے بننے کے لیے حروف کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو حروف ہیں وہ ہمارے جملے کو بننے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یہ پہلا سبق ہے، گرامر کا ہے، اور اس میں ہم نے جو 3-4 چیزیں پڑھی وہ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے قواعد کو پڑھا کہ قواعد کیا ہے، اور انشاء پردازی کیا ہوتی ہے، قواعد و انشاء کیسے کہتے ہیں، اور پھر قواعد کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں یا 3 علم ہیں، علم ہجا ہے، علم صرف ہے اور علم نحو ہے۔ اور پھر ہم نے علم صرف کو پڑھا کہ علم صرف کی جو ابتدا ہے وہ الفاظ سے ہوتی ہے یا لفظ سے ہوتی ہے، اور لفظ سے مراد جو کچھ بھی ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں انہیں لفظ کہا جاتا ہے یا انہیں ہم الفاظ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کی ہم نے اقسام دیکھ لی، کلمہ اور معمل ہے، اور ساتھ ہی کیونکہ معمل ہے وہ بے معنی لفظ ہوتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، تو اس کے بعد پھر ہم نے کلمے کی اقسام پڑھ لی، اور کلمے کی 3 اقسام ہیں، یعنی بامعنی جو لفظ ہیں وہ اس کی 3 اقسام ہیں، یعنی جو بھی ہم لفظ بولتے ہیں وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔